نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم कंटिन्यू करेंगे हम इबादत के कॉन्सेप्ट से जहाँ पे हमने कल छोड़ा था और फिर इंशाल्लाह नस्ताइन के कॉन्सेप्ट पे हमें जाना होगा। तो इबादत का हमने हकूकुन नफ्स और हकूकुल्लाह हम देख रहे थे, हमने देख लिया था। 3 काइंड्स ऑफ राइट्स हैं, हकूक हैं, वो आपने अब याद रखना है। अब आप में से किसी ने 2 टाइप्स नहीं कहनी कि जी सिर्फ हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद है, बल्कि इंसान का अपने उसके नफ्स का भी उसके ऊपर हक होता है। तो उसके बाद फिर हकूकुल इबाद जब आते हैं बंदों के हकूक, तो बंदों के हकूक में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे कल कुछ कन्फ्यूजन्स हम डिस्कस कर रहे थे जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से एक कन्फ्यूजन ये भी है जो कि कॉमनली एक सेंटेंस बोला जाता है। और वो कॉमनली बोलने वाला सेंटेंस क्या है कि अल्लाह अपने हकूक तो माफ़ कर देगा, लोगों के हकूक अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। या लोगों के हकूक जो है अल्लाह अपने हकूक तो चाहे माफ़ कर दे, लोगों के तो लोगों से ही माफ़ करवाने पड़ेंगे। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती हैं। हालांकि हकूकुल इबाद में भी जो कमी की जाती है ना, वो भी अल्लाह ने ही माफ़ करनी होती है। हाँ, ये है कि वो लोगों ने भी माफ़ करनी है, लेकिन अल्लाह की भी मर्जी उसमें शामिल है। अल्लाह की मर्जी है वो पेरेंट्स के भी हकूक माफ़ करे ना करे, और अपने भी करे ना करे, दोनों पर फाइनल अल्टीमेट से अल्लाह की ही है। ये कहना कि ये जो लोग कहते हैं ना, उनका मतलब ये होता है कि नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, लोगों का ख्याल रखो। और बहुत सारे लोग हमें इर्द गिर्द ऐसे मिलते भी हैं जो वेलफेयर वर्क में सोशली इतने एक्टिव होते हैं कि वो अफ्तारियां करवा रहे हैं, खाने लगवा रहे हैं, और सलाब ज़दगान की मदद करने गए हुए हैं, लेकिन नमाजों का होश नहीं होता उन्हें, खुद रोजा नहीं रखा होता। ऐसे बहुत सारे लोग हमें रूटीन में नजर आते हैं। खवातीन इतनी नजर आती हैं जिन्होंने पर्दा बिल्कुल नहीं किया होता, लेकिन वो दस्तरखान लगाने में मसरूफ है, पैसे जमा करने में मसरूफ है। यानी अपने अपना जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फराइज हैं बेसिकली, उनको पूरा नहीं कर रहे और हकूकुल इबाद में लगे हुए हैं। ये बैलेंस खराब हो गया। ठीक है, हकूकुल इबाद पूरे करने में लग जाना ये मसला नहीं है यहाँ पे। मसला ये है कि यहाँ पे आपने बैलेंस ऐसे खराब किया है कि आपने हकूकुल्लाह और हकूकुल नफ्स का ख्याल करना छोड़ दिया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह तहरीम में, है ना, 28वें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को बचाओ ना पहले आग से, फिर लोगों को बचाओ। तो अपने आप को बचाने के लिए फिर ये भी जरूरी है कि अपने आप फराइज भी पूरे करें और अल्लाह ताला के बाकी जो हकूक हैं वो सारे पूरे करें। नमाजें पूरी होनी चाहिए, पर्दा पूरा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब ये जो बात है कि लोगों के हकूक माफ करने वाली, तो डेफिनेटली किसी के साथ ज्यादती की है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उसको कैसे कवर किया जाए, जर्नली तो यही है ना कि माफी मांगनी है, माफी मांगने में सामने वाला माफी माफ कर दे। लेकिन अब और बहुत सारे गुनाहों में डिफरेंट मेथड्स है ना। जैसे किसी की चोरी की है तो वो वापस करना पड़ेगा उसका माल, वो अगर मर चुका है तो वो सदका करना है, इस तरह की चीजें। वो अब डिटेल्स अलग हैं, उन डिटेल्स में फिलहाल हम जाए बगैर, जो कि डिटेल्स हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन अंदर कुरान में जाके जब कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे, बाकी आयत की तरफ जाते जाएंगे, तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जनरल आप हम बात कर रहे हैं, तो लोगों के जो हकूक है वो डेफिनेटली लोग माफ करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है उसके बाद अल्लाह भी माफ कर दे। अब अल्लाह की मर्जी है। या वहां पे आप समझें क्यामत के दिन किसी ने किसी का हक देना है, तो इस शख्स जिसने ज्यादती की है वो अपनी नेकियां दे देगा, और दूसरा जो है वो अपने उसके जो हो सकता है उसको गुनाह लेने पड़ जाए, या उसकी नेकियां तो माइनस हो गई ना। तो इस वजह से हुआ क्या है, फिर उसका नुकसान हो गया क्यामत के दिन। क्यामत के दिन इन दो लोगों का ना बैलेंस हो गया, जिसने जुल्म किया था और दूसरा मजलूम था। लेकिन अब अल्लाह की तो आगे मर्जी है ना, अल्लाह माफ करे ना करे। हकूकुल इबाद में जब हम डंडी मारते हैं ना,
تو وہ صرف ہم حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں مار رہے ہوتے، وہ حقوق اللہ میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے، کیونکہ وہ یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو، احسان کرو والدین کے ساتھ، یہ حکم اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے میں بھی آ جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلا سوال تو پھر بھی نماز کا ہی ہے نا، پیرنٹس کا سوال پہلے تو نہیں ہے نا، جس کی نمازیں پوری ہیں وہی آگے جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے قبر ہے تو قبر کے 3 سوال ہیں، اس کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابن آدم کا پاؤں ہلے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ وہ 3 سوال، پھر یہ 5 سوال، اس کے بعد حساب جب شروع ہوگا تب پہلا سوال نماز کا ہے، وہ بھی کس سے؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافر بھی الگ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی شرک اور توحید کا بھی فیصلہ پہلے ہو جائے گا، مشرکین پہلے ہی الگ ہو جائیں گے، جہنم انہیں کھینچ کے لے جائے گی، فرشتے انہیں کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب رہ گئے مسلمان، تو اب جب حساب کتاب شروع ہوا نا مسلمانوں کا، اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس میں اب پہلا سوال کیا ہے؟ نمازیں، نمازیں کیسی ہیں، نمازیں پوری ہیں کہ نہیں؟ تو حقوق العباد اس کے بعد آئیں گے، نمازیں پوری ہیں تو پھر آگے دیکھا جائے گا کہ اور کیا کیا پھر پورا ہے، کیسے کیا، کیا کیا وغیرہ، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیفینیٹلی انسان پہ کس کا حق ہے؟ اس کے والدین کا حق ہے۔ حق میں کیا آئے گا؟ یہ بس ایک لائن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اب ہر ایک کے حق کے اگر ڈیٹیل میں گئے نا تو بہت زیادہ لیکچرز آپ کو بتایا کہ لگ سکتے ہیں، جو کہ میں نے بتایا آگے جا کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو حق میں بیسکلی بیسک رائٹس آ جاتے ہیں، بیسک نیڈس پوری کرنا، ٹھیک ہے؟ بیسک نیڈز انسان کی کیا ہوتی ہیں؟ اس کا کھانا پینا کپڑا مکان، صحیح ہے؟ اگر والدین کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ دے۔ اسی طرح اسپاؤس فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، آگے جائیں گے انشاءاللہ، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بیسک رائٹس آ گئے، اس کے بعد بیسک ایموشنل رائٹس بھی آ گئے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کو جس کو گلے ملنا ہے گلے ملا جائے، والدین کو ماتھے پہ چوما جائے، ایسے ایموشنل نیڈس کا خیال رکھنا، ان کی سائیکولوجیکل نیڈس کا خیال رکھنا، اور ان کی صحت کا خیال رکھنا، بیمار ہے تو ان کا علاج کرانا۔ پھر ان میں سے بہت سارے ہیں جن کی تعلیم کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے نہیں جاؤں گی، کیوں؟ کیونکہ یہ بیسک نیڈز ہو گئی، یہ ساری بیسکس ہے۔ جو تعلیم میں نا بیسک تعلیم بیسکلی بیسک نیڈ ہوتی ہے، پی ایچ ڈی تک کروانا وہ بیسک نہیں ہوتا، لیکن بیسک تعلیم البتہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے بیسک رائٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو کرنے ہی ہوں گے، دینے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پیرنٹس ہیں، تو پیرنٹس کے ساتھ تو احسان کا حکم ہے، ایکسیلنٹ لیول کا جو کام آپ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں پیرنٹس کے لیے، تو جتنا کر لیں کام ہے۔ اور یہ آگے انشاءاللہ پیرنٹس کی جب آیات آئیں گی نا تب ہی ڈسکس کریں گے۔ تو اور پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اپنی فیملی آ جاتی ہے جس میں اسپاؤز آتا ہے، شوہر بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ شادی کے بعد پیرنٹس کے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کے رائٹس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ جب دونوں کے رائٹس کا ٹکراؤ ہو رہا نا کہ کس کی بات مانے، اب والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں، شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ تو بات شوہر کی مانی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے رائٹس پیرنٹس کے رائٹس سے زیادہ ہو جاتے ہیں بعد میں۔ پھر بیوی کے رائٹس ہیں، اور پھر بیوی ظاہر ہے پیرنٹس کے بعد آتی ہے۔ پھر آپ کی امیجیٹ فیملی آ جاتی ہے، جیسے بچے آپ کے، ٹھیک ہے؟ بچے آ گئے، بچوں کے بعد پھر آپ کے سبلنگز آتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ، وہ بچوں سے پہلے نہیں آتے، بہن بھائی آ گئے۔ پھر باقی ساری ایکسٹینڈیڈ فیملی آ جاتی ہے، جیسے میرا سسرال سب سے پہلے آئے گا میرے لیے، اس کے بعد ظاہر ہے میرے بہن بھائیوں کا سسرال بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کسی سے بھی آپ کٹ کے رہیں، اسلام کیا ہے؟ ایک کمیونٹی ہے، کمیونٹی لیونگ سکھاتا ہے، مل جل کے رہنا سکھاتا ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی سے جاتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، اور انڈیویجول لیونگ کی طرف ہم آتے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اور اسلام میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایکسٹینڈیڈ فیملی کے رائٹس ہیں، باقیوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے سسرال والوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ بیسک خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ بیسک کیا ہے؟ بیسک رائٹس، کوئی کھانا پینا ان کا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں باہر جو غریب مسکین کوئی گارڈ ہے، کوئی مانگنے والا ہے، ان پہ بہت زیادہ لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، چچا تایا ماما وغیرہ میں، ان میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی ان کے بیسک رائٹس پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ ان کا کھانا پینا، روٹی، روٹی تو کھانے پینے میں ہی آ گئی نا، کپڑا مکان، صحت،
ٹھیک ہے، یہ اور پھر جہاں پہ تعلیم کی ضرورت ہے، یہ 4 5 چیزیں بیسک ہے، میں نے بتا دیا، ان کو لکھ لیجئے گا۔ یہ ان کی بھی آپ دیکھیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی، ان میں سے کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے، آپ لوگ ایک کے پاس پیسے نہیں ہے، سب اکٹھے کر کے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ ان چیزوں میں سب کی مدد کرنی ہوگی۔ پھر نیبرز کے حقوق ہے، آپ سے نے کیا فرمایا، جس کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایگزیکٹلی حدیث تھے کہ میں ذہن سے نکل گئی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پڑوسی جو اگر بھوکا سوئے گا تو پھر وہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں بھوکا سویا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے نا۔ تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا کیوں سویا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، اور ان کے ہم نے نظر بھی رکھنی ہے۔ پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ بھوکا سویا ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس آج کل پیسے نہیں ہے، جب تک کہ ہم نظر نہیں رکھیں گے۔ اور پھر پڑوسیوں میں بھی جو بالکل نیکسٹ ڈور ہے یا اوپر نیچے رہ رہے ہیں، وہ سب سے قریبی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ قربت اور دوری میں وہ ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے، لیکن نیبرز بہت سارے ہوتے ہیں۔ آفس میں آپ جاتے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، سارا دن آپ ان کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں، ایک لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، وہ ظاہر ہے آپ کے نیبر کی طرح ہو گئی، آپ کی کولیگ۔ اسی طرح بس میں اگر آپ روز سفر کر رہے ہیں تو آپ کی بس فیلو ہے، وہ ظاہر ہے آپ کی نیبر کی طرح ہوگی نا، آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، آپ کی اکٹھی ہے آپ کے ساتھ، دوست ہو گئی۔ اگر دوست نہیں بھی ہے، صرف ٹریولر ہے آپ کے ساتھ، تو ایٹ لیسٹ نیبر والا رائٹ تو اس کا بھی بنتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو کوئی بھی پور ہے، نیڈی ہے، مفلس، مسکین، غریب، ٹریولرز ہیں، ٹریولرز کے جو مسافر، ان کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ پھر باقی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے منیمم حقوق کا خیال رکھنا، کھانے پینا وغیرہ، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بیسک نیڈ جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا لوگوں کو، وہ یہی سکھایا کہ ساری کمیونٹی کی بیسک نیڈ کا خیال رکھنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، اخوت کے ساتھ رہنا ہے، بھائی چارہ بنا کے رہنا ہے۔ ریفیوجیز آ رہے ہیں، اب ان ریفیوجیز کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانا پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ہر ممبر آف دا سوسائٹی کا حق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر۔ حق کا مطلب یہ یاد رکھ لیں کہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی اور کا حق ہے نا، میرے والدین کا حق ہے، اسپاؤس کا حق ہے، اس کا مطلب ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ کسی اور کا حق میری ذمہ داری ہے، اور میرا حق کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بھی ہم یہ بھی کر لیتے کہ جی اپنے حقوق یاد رہ جاتے ہیں کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے نہیں کھانا دیا، میرے نہیں کپڑے سکے، وغیرہ وغیرہ، اور اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس چیز پہ بھی فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے صرف رائٹس نہیں یاد رکھنے، دوسروں کے رائٹس بھی یاد رکھنے ہیں، جو کہ میری رسپانسبلٹی ہے، صحیح، تو اس کو بھی نہیں بھولنا۔ پھر پورے نیشن کی ذمہ داری آ جاتی ہے کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی طریقے سے۔ فار ایگزامپل، جتنا آپ میں کوئی کیپیبلٹی ہے، کوئی پوٹینشیل اللہ نے دیا، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، لارجر سکیل پر لوگوں کی مدد کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم سب ایک امت ہے پوری دنیا میں، تو مسلم امہ جو ہے اس کی طرف پہ جو رسپانسبلٹی ہے، جیسے اگر فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں، تو مسلمز اکراس دا ورلڈ کے لیے بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اور ہر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ دوسرا مسلمان اس کو سلام کرے، اس کی تیمارداری کرے، اور اس کو کوئی تعزیت کا موقع ہے تو تعزیت کرے، خوشی غمی میں شامل ہونا، یہ بھی حق ہے۔ تو یہ سارے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب صرف اب یہ فرسٹ کالم رہ گیا، فرسٹ کالم میں آئیے، یہ ان جرنل ہی ہم فی الحال کور کر رہے ہیں۔ عبادت میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رائٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی آتی ہے۔ یہ میں نے بتا دیا، کسی کے اگر رائٹس ہیں تو وہ میری رسپانسبلٹی ہے میں پوری کروں۔ اور یہ پوری کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی مطلب محاسبہ ہمارا بیسڈ ہے، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہاری یہ رسپانسبلٹی تھی، یہ ذمہ داری تھی، پوری کیوں نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں بھوکا آیا تھا تمہارے گھر، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا، تم نے مجھے میرا علاج نہیں کرایا، مجھ سے پوچھا نہیں۔ تو انسان کہے گا کہ یا اللہ،
تو کب آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ آیا تھا، تم نے اسے کھلایا ہی نہیں. میرا فلاں بندہ آیا تھا، تم نے اسے پہنایا نہیں. اور میرا فلاں بندہ آیا تھا، تم نے اس کی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، اس سے پوچھا بھی نہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ دوسرے کے حقوق کو سمجھنا اور دوسرے کے حقوق کو ایسے سمجھنا کہ جی وہ میری ذمہ داری ہے، میں نے پورا کرنا ہے جتنا میکسیمم میں کر سکتی ہوں. اس میں اب یہی یاد رکھنا کہ اس میں نماز روزے نہیں اپنے چھوڑنے لگ جانا. نماز روزے زکوٰۃ حج یہ سب کچھ پورا ہو، پھر لوگوں کا میکسیمم درجے کا خیال رکھنا ہے، اور اس پہ پھر ہمارا سوال ہوگا. یہ جو چکر ہے نا رائٹس، رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی والا، یہ اصل میں دین کی ڈیفینیشن ہے ہماری. دین کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین پڑھا تھا نا، دین ہوتا ہے بدلہ. ٹھیک ہے، بدلے میں کچھ لینا دینا. تو دین کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ کوئی کچھ لے رہا ہے تو کوئی کچھ دے رہا ہے. میرے اگر رائٹس ہیں تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میں اگر ٹیچر ہوں، میری ذمہ داری ہے میں آپ کو پڑھاؤں، تو آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں. پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح سے پڑھیں، آپ نوٹس دیں، آپ نے جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے وہ ساری آپ پوری کریں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ، اور پھر اس کے اوپر ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ انکمپس کرتی ہیں عبادت کو اور ہمارے پورے دین کی ڈیفینیشن کو بھی. یہ بھی یاد رکھنا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا سارا، ایمان، اسلام اور احسان. ان تینوں کا کانسیپٹ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایمان میں یہ باللسان ہوگا، بالعمل ہوگا، بالقلب ہوگا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اور اس کے بعد آگے اب ہمارے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم نے توحید کے بارے میں پڑھ لیا نا، تیری عبادت کریں گے مطلب اللہ کے لیے توحید. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت. اب جب مدد مانگنی ہے نا اللہ سے، تو مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ اسی سے جو کہ دے سکتا ہے، جو کہ قادر ہے دینے پہ، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. مطلب مدد مانگنا عبادت سے الگ نہیں ہے، عبادت کے اندر شامل ہے. عبادت کی جو اتنی زیادہ ٹائپس ہیں ان میں دعا شامل ہے نا. اللہ تعالیٰ سے مدد کیسی مانگی جاتی ہے؟ فریاد کر کے. ٹھیک ہے، استعانہ، استغاثہ، گڑ گڑا کر، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، فریاد کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مطلب دعا عبادت کا اتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ٹائپ ہے کہ ہم اسے عبادت سے الگ نہیں کر سکتے. جب ایاک نعبد ہم نے پڑھا نا، اللہ سے مانگنا اس میں شامل تھا، یہ یاد رکھیے گا. لیکن بیچ میں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے الگ سے بتا رہے ہیں. جیسے سمجھیں کہ عبادت کا بتایا جائے اور پھر کہا جائے کہ تم نماز بھی میری ہی پڑھو. ٹھیک ہے، تو نماز بھی عبادت کی ایک ٹائپ ہی ہے نا. یہاں پہ یہی والی بات ہے کہ عبادت میں حالانکہ دعا شامل ہے، لیکن نکال کے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگو. اور دعا پھر ایک اسپیشل فارم آف ورشپ ہو گئی، جس پہ فوکس کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو، امپورٹنس کو واضح کرنے کے لیے اس کو نکال کے بتایا جا رہا ہے. اور نکال کے بتانے سے ہمیں اب آج کل تو اس کو اپلائی کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ آج کل اگر ہم کوئی شرک دیکھتے ہیں نا تو وہ اسی میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مسلمان ویسے کہتا ہے کہ جی ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، لیکن جب مانگنے کی بات آتی ہے، جب وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا کہ مجھے مل ہی نہیں رہا، مل ہی نہیں رہا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ پہ ہی توکل کرے اور اللہ کے لیے کے ساتھ ہی لگا رہے اور جڑا رہے، وہ ارد گرد دیکھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، مختلف قسم کے الٹے پلٹے کاموں میں لگ جاتا ہے. مزاروں پہ جانا، چادریں چڑھانا، ان کے نام پہ قربانیاں کرنا، اس طرح یعنی نیت میں خلل آ جاتا ہے. اور پھر انہی سے مانگنا اور ان کے نام لے لے کے مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا، پھر وہ دھاگے باندھ باندھ کے مانگنا، اور دریا میں کچھ چیزیں پھینک پھینک کے مانگنا، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اس طرح کی بدعتیں آج کل چل رہی ہیں نا کہ اگر ہم استغفر اللہ ان کی ڈیٹیل میں جانے لگ جائیں نا، تو وہ ویڈیوز دیکھ کے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ریالٹی ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے، اصل میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کس لیے؟ صرف یہ کہ ہماری دلی مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری دنیا کی خواہشات پوری ہو جائیں.
دنیا کی محبت میں لوگ اس طرح کے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مانگنا کس سے؟ صرف مجھ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، تو وہ اللہ سے وہ چیز مانگنا، ہر چیز ویسے تو اللہ سے مانگنی ہے، لیکن میں ڈفرینشیٹ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ اس میں کہاں پر آتے ہیں۔ لوگوں سے کیا مانگنا جائز ہے؟ جیسے میں بولوں کہ مجھے کھانا دے دے، مجھے کھانا چاہیے، تو کیا کھانا بھی میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے یا کھانا میں کسی انسان سے مانگ سکتی ہوں؟ تو یہ فرق سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں نا، اسباب اختیار کرنا مطلب کہ میں اگر کھانا امی سے مانگ رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی امی بنا کے مجھے دے سکتی، میں پینسل آپ سے مانگ رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس پینسل ہے تو میں مانگ رہی ہوں۔ کوئی غائبانہ مدد نہیں آپ میرے کر رہے، ٹھیک ہے؟ غیب سے مدد نہیں کر رہے، بلکہ کیا رہا ہے، اسباب کے ذریعے سے، اسباب کی دنیا سے آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اسباب کی دنیا میں کسی سے مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کو غنی ہونا چاہیے۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے کہ فلفلمنٹ جس کے اندر ہوتی ہے، کہ جو ہے میرے پاس الحمدللہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے مانگنا چاہیے۔ مجھے اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے، جتنی چادر ہے اتنے ہی مجھے پاؤں پھیلانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے اصل میں۔ تو یہ غنی ہوتے ہوئے نا مسلمان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بلا وجہ کسی سے چیزیں نہ مانگتا پھر۔ اب یہ عادت ہی بن گئی، وہ دے سکتے ہیں تو میں اس سے مانگوں۔ مانگنا اللہ کو کوئی نہیں پسند، اور بلا وجہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ انسانوں سے بات کر رہی ہوں، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، ٹھیک ہے؟ رو رو کے، گڑ گڑا کے، تہجد کے وقت اتنے زیادہ اوقات اللہ نے بتا دیے، اس کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ سے دل میں باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ سے مسلسل مانگا جائے، گڑ گڑا کے مانگا جائے، اور اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ فل یستجیبوا لی، تو لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی میری بات مانو، یعنی اگر تم عبادت گزار ہو، تم میری بات مان رہے ہو، تم مجھے لبیک کہہ رہے ہو ہر بات پہ، تو میں بھی پھر تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری بات مانوں گا۔ یعنی ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، انکریج کیا گیا ہے ہمارے ریلیجن میں، دین میں۔ اور لوگوں سے مانگنا منیمم ہونا چاہیے، جہاں پر صرف ضرورت ہے۔ ہم بلا وجہ بھی اکثر مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ دھیان دیجئے گا، ایویں بس کسی کی چیز اچھی لگی ہے وہ مانگ رہے ہیں، کوئی توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی ڈیزائرز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیزائرز پہ کنٹرول ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر چیز، یہ ہر دوسرے کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ جی یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، تمہارا پین میرے پین سے زیادہ اچھا ہے، یہ مجھے دے دو، اس طرح لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ غنا ہونا چاہیے انسان کے اندر، دوسرا ضرورت بھی ہونا، تو ضرورت میں بھی انسان اپنی چادر چھوٹی کر لے، پاؤں کم پھیلا لے، لیکن ضرورتیں لے لے کے دوسروں سے سفید پوشی اختیار کرے، ٹھیک ہے؟ ضرورتیں لے لے کے دوسروں کے سامنے مت جائیں۔ اور ایون جو جان بوجھ کے مانگتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ نشان ہوگا، اس کا ماتھا داغا جائے گا، اور اس پہ نشان ہوگا کہ یہ جان بوجھ کے مانگا کرتا تھا لوگوں سے۔ تو جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ پیسے مانگتا پھر رہا ہے یا کچھ بھی مانگتا پھر رہا ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، صحیح؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان رولز کا۔ واپس اللہ سے مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا مانگنے کی؟ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا ہے، خصوصاً جو غیب میں ہے، جس پر قادر ہی اللہ ہے، وہ تو مانگنا ہی اللہ سے۔ جیسے اولاد مانگنے کے لیے لوگ مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ قادر بھی نہیں ہے، مزار والے قادر تو نہیں ہے نا اولاد دینے پہ، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ سے ہی مانگنا تھا، صرف اور صرف اللہ سے میرا مطلب ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے علاج وغیرہ کروا سکتے ہیں، اسباب اختیار کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن کسی سے مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی جو نعمت ملتی ہے وہ چاہے کسی انسان کے وسیلے سے اللہ نے دی ہو، لیکن وہ دی الٹیمیٹلی اللہ نہیں دی ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری اور اپریسیشن، صرف قدر صرف اللہ کی ہی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی بھی وہ تو خیر پڑھ لیا تھا ہم نے نا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا نہیں ہوتا، لوگوں کی بھی شکر گزاری ہوگی، قدر ہوگی، لیکن دیا اللہ نے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ کیا دعا کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو نمبر ون اوپر عبادت کا ذکر پڑا تھا نا، یہ بس یہ کانسیپٹ کمپلیٹ کر کے آگے ہم چلے جاتے ہیں، بند کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس۔
तो इबादत का ऊपर पड़ा था, इबादत की तौफीक की दुआ मांगी जा रही है, ठीक है। एक इसकी जितने भी इसके वेरिएशंस मीनिंग्स है ना, वो सारे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इबादत करनी तो है, अल्लाह ताला कह रहे हैं इबादत करो, और हमने कह भी दिया मैं इबादत करूंगा। लेकिन इबादत की तौफीक कौन देगा? इबादत की तौफीक सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। तो वो उसकी दुआ हम मांगेंगे। फिर इबादत के बाद, इबादत पहले जिक्र आया है इया का नाबुदु, फिर इया का नस्ताइन का जिक्र आया। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इबादत के बाद दुआ मांगना भी कबूल होता है। जैसे कोई भी नेक काम करने के बाद उसके दुआ मांगी जाए कबूल होती है। रोजा रखा हुआ है, इफ्तारी के बाद दुआएं कबूल होती हैं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। किसी की आप मदद करें, आप नेक रस्ते पे निकले हुए हैं, पढ़ाई के रस्ते पे निकले हुए हैं, अब उस रास्ते में अल्लाह ताला से दुआ मांगे, दुआ कबूल होती है। बल्कि उस वक्त तो मछलियां और चूंटियां सब आपकी मगफरत के लिए खुद दुआ कर रहे होते हैं। आप किसी और के लिए की मदद कर रहे होते हैं तो अल्लाह आपकी मदद कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपकी मदद में लगे हुए होते हैं। आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह फरिश्ते उसी दुआ को आपके लिए आमीन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी नेकी के काम में इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त जब दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ कबूल होती है। इसीलिए हम क्लासरूम के बाद भी या किसी भी दर्स के बाद, जिक्र के बाद भी जो एंड में दुआ पढ़ते हैं, वो भी क्यों पढ़ते हैं? वो भी इसीलिए सिखाई गई है कि एक नेक काम जब हमने किया है उसके बाद की दुआ कबूल होती है। तो जब भी आप स्पेसिफिकली और किसी की मदद कर रहे हैं, फर्ज करें किसी गरीब को पैसे पकड़ा रहे हैं, उस वक्त भी कोई दुआ कर लें। इवन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर कर रहे थे, कितनी दुआएं मांग रहे थे। उन्हें पता था कि अल्लाह इस वक्त मुझसे बहुत ज्यादा खुश है। अल्लाह ताला तो वैसे भी उनसे खुश ही थे, लेकिन हम अपनी चंद एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं या फर्ज करें ये क्लास ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमसे खुश है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो जब अल्लाह ताला हमसे खुश है, तो उस वक्त जब किसी से मांगा जाए तो वो तो देता है फिर। ठीक है, जैसे अम्मी खुश हैं तो मैं अम्मी से उस वक्त मांगूंगी कि प्लीज ये मुझे मंगवा दें या ये ऑर्डर करना है या इस तरह चीज। तो वो उस नरम हुआ होता है दिल, उस वक्त फौरन मान ली जाती है बात। तो इस चीज का भी हमें, इसकी ये इम्प्लीकेशन भी है इस आयत की। तो इबादत के बाद जो दुआ कबूल होती है, हाँ जी, हजरत इब्राहिम की बात करें तो उन्होंने जब काबा तामीर किया, इतनी दुआएं उन्होंने मांगी। और उन्होंने ये भी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, कि इसको हमसे कबूल भी कर। तो इबादत करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ भी करनी होती है। ठीक है, इबादत की तौफीक की दुआ करनी है, इबादत करके उसकी कबूलियत की दुआ करनी है, इबादत के बाद बाकी दुआएं करनी है, हर तरह की दुआ करनी है। और सबसे अहम दुआ क्या है? हमें ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अजाबन नार। तो उलमाए कराम लिखते हैं कि दुनिया में ना सबसे अहम दुआ हिदायत की है, कि आप अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दें। और क्यामत वाले दिन सबसे अहम चीज हमारे लिए क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी मुझे हसना दे। आखिरत की हसना, आखिरत की भलाई क्या है? डेफिनेटली जन्नत, और जन्नत से पहले अल्लाह ताला का दीदार। ठीक है, तो ये जो अहम दुआएं है ना, हिदायत की दुआ और फिर जन्नत की दुआ, तो इसको नहीं भूलना। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर दुआ के कुछ आदाब होते हैं जो थोड़ा बहुत हमने जिक्र भी कर लिया उन्हें। दुआ अल्लाह ताला के सामने अगर आप बावजू होकर मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। आप किसी इंसान के सामने भी किसी इंसान से कुछ मांगने जा रहे हैं ना, कुछ आपकी नीड है, कुछ भी डिस्कस करने जा रहे हैं, आप गंदे से हुलिये में जाएंगे वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप अच्छे हुलिये में जाएंगे ना, वो भी इम्प्रेस होगा, ज्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। बावजू हो आप, ये फर्ज नहीं है लेकिन हो तो बेहतर है ना। बावजू हो आप, फिर आपको इबादत के बाद अगर आप दुआ मांगते, फिर दुआ की कबूलियत के औकात की जो हमने बात की, जैसे तहज्जुद के वक्त हो गया, या बारिश के वक्त हो गया, या जुमे के वक्त की एक घड़ी हो गई, और भी बहुत सारे टाइम होते हैं। दुआ की बहुत लंबी लिस्ट है। दुआ की इबादत के कबूलियत के औकात वगैरह, उन औकात में दुआ मांगना। और फिर मजीद अल्लाह ताला का जिक्र करके, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह की तारीफ करके अल्लाह से दुआ मांगना। ठीक है, अल्लाह के नामों के जरिए से, सूरतुल आराफ में है ना कि अल्लाह के नामों के जरिए से अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह से मांगो। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि अम्मी से जब कुछ मांगना हो या अब्बू से, किसी से भी, तो पहले जब तारीफें करें ना, मक्खन लगाएं अच्छी तरह, मक्खन लगा के फिर मांगे, तो फिर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना।
تو یہ مکھن میں نے انسانوں کے لیے ویسے یہ ورڈ یوز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں گے، تو ڈیفینیٹلی دعا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ پھر درود پاک آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور دعا بیٹھ کے مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگے. ابھی ہم نے دعا مانگنا نا بالکل ایسے جیسے تکلف کر کے دعا مانگتے نا، وہ چھوڑ دیا ہم نے. تکلف کے بجائے اہتمام زیادہ اچھا ورڈ ہے. باقاعدہ اہتمام کر کے دعا مانگنا، یہ اس کانسیپٹ سے نا اب ہم نکل آئے، ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں اب، جو کہ بالکل غلط ہے. کبھی کبھی بیٹھ کے نا صرف دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور افطاری کے وقت دعا مانگنا، ٹھیک ہے. دعا سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا توکل ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. جو عبادت بھی اللہ کی کر رہا ہے نا، پھر دعا بھی اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، تو وہ بیسکلی اس کا پورا توکل اللہ کے اوپر ہے. توکل کیا ہوتا ہے ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، بس یہاں پہ چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا کے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اسباب جو اللہ نے دیے ہیں نا، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، جیسے فرض کریں کہ مجھے پینسل ہی چاہیے، تو اب میں، یا مجھے اولاد چاہیے، یہ فرض کر لیتے، مشکل والی بات فرض کر لیتے. یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو شادی وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر ون، اسباب اختیار کرو. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کریں، آپ کوشش پوری کریں کہ وہ کام ہو. حلال جائز والے کوشش کی بات ہو رہی ہے، حرام ناجائز کوششیں نہیں کرنی. حلال والے سارے اسباب اختیار کریں. نمبر ٹو، اللہ سے دعا مانگے. نمبر تین، پھر اللہ پر یقین رکھ لیں کہ یہ اب ہو جائے گا. یہ تین چیزیں آتی ہیں اللہ پہ توکل میں. ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا، دنیاوی اسباب، اللہ سے دعا، اللہ پر یقین. یہ تینوں چیزیں پوری ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.